बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 मार्च जुमे का दिन, दूसरा वीलॉग अहम खबरें। मायूस लोग थोड़े करीब आ जाएं बेशक। अमेरिका से बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी की कमर तोड़ दी है। एक खत ने सारा खेल बदल दिया। स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में खान के मुतल्लिक जवाब क्यों नहीं दिया गया, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताता हूँ। अमेरिका से आई हैं जो मेरे पास इतलात। जनूबी एशिया में अमरीकी सफ़ीर कौन लगाया जाएगा, मामलात कहाँ जाएंगे, और इंटरनेशनल मामलात में जो कि यूक्रेन से ईरान तक, उसके इस्टेब्लिशमेंट पर क्या असरात होने जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात क्यों सूट नहीं कर रहे, खेल क्या खेला जाएगा। और अब इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की इत्तेहाद तहरीक इंसाफ से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मंगल वाले दिन खान के पास तफसीलात जाएंगी और फैसला होगा। ईद के बाद जो बड़ी तहरीक है उसमें नज़र आ रहा है कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आएंगे। बड़ी कुछ अहम मालूमात जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि लोग थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस वीलॉग को ज़रा गौर से, मेरी आपसे दरख्वास्त है, 15 मिनट आपने सिर्फ मुझे देने हैं। गौर से जो तफसीलात जो मैंने इकट्ठी की हैं अमेरिका से कुछ 10-15 मुख्तलिफ लोगों से, अहम लोगों से, और ये वो लोग हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, और पल पल की वहाँ की खबरें इकट्ठी कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा वो इस वक्त पैनिक हो गए थे खबरें सुन के, और इस्टेब्लिशमेंट भी वहाँ एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लोग ये सुबह से शाम तक इस मामले पे लगे हैं। तो इसलिए मैं ये मालूमात आपके सामने रखता हूँ। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग आपने देखी, इसमें इमरान खान के मुतल्लिक वो जलील आफरीदी साहब का जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया गया, और हुकूमत ने बयानिया बना लिया जी कि इमरान खान के मामले पर अमेरिका नज़रअंदाज कर रहा है। बिल्कुल गलत बात। पहले तो उसकी दलील मैं आपको देता हूँ। इस मामले पर वो बड़ा आसान था कि जवाब दे देते कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की अदालतें जो कर रही हैं वो जाने, और जिसके साथ कर रही हैं वो जाने, हम तो जमहूरियत के साथ हैं। एक लगाबदा बयान जो आप सुनते रहे पिछले स्टेट डिपार्टमेंट में मैथ्यू मिलर की, बाइडन हुकूमत की, आप उठाएं ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, ब्रीफिंग्स देखें, तो वो क्या होती थी, जो स्टेट की पॉलिसी थी वो बता देता था साफ साफ, और वही होता था। जब भी सवाल पूछा जाता, कहता जी हम तो जमहूरियत के साथ हैं, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान की अदालतें उनका अंदरूनी मामला है, ये हमारा इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। अब यहाँ पे अमरीकी तर्जमान ये जवाब दे सकती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, नो न्यूज़ द गुड न्यूज़। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो बारहा कह चुका कि मैं डील करने का आदमी, और उसका मैं आपको सबूत भी देता हूँ भी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 16 लाख इस वक्त अमरीकी पाकिस्तानियों के साथ, शहरियों के साथ उसकी डील हो चुकी है इलेक्शन में, जिसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक उसे मिला। इलेक्शन कैंपेन चली, लोगों ने पैसे दिए, और वो एक ही बुनियाद थी कि इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान में रजीम चेंज, ऑपरेशन रिवर्स, सियासी कैदियों की रिहाई, इलेक्शन के मामलात को ठीक करना। और ये सारे मामलात पर जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं हर हल्के के, उन्होंने अपने वहाँ वोटर्स को यकीन दिलाया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के साथ जो मुलाकातें हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली तकरीर आप उठा के देखिए, उसने कहा था मेरे साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, जिस तरह मेरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हुई, जिस तरह मुझे जेलों में डालने की कोशिश की गई, गद्दारी के मुकदमात हुए, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उसके बाद फिर बाइडन 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 होती रही। इमरान खान का तो सारा केस ही है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है जो विल्सन, उनके साथ जो बाकी लोग जमहूरियत पे एक्ट बना रहे हैं पाकिस्तान पे, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर बना रहे होंगे? वो जो 368 अरकान ने पाकिस्तान के इलेक्शन धांधली पर वोट दिए, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की, उसकी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ दिए होंगे? अब वो खुद साख्ता अपनी मर्जी से उठ के तो कोई काम नहीं करते। ऐसा तो नहीं होता कि जो ज़ाहिर है ऊपर से चेन ऑफ कमांड चलती है। जिस तरह अमेरिका का पाकिस्तान में जब तक सफ़ीर तैनात नहीं होता, उस वक्त तक ये मामला ऐसे ही चलेगा। इमरान खान की कैद को पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि फ़ौरन गैर कानूनी करार दिया जाए, जिस तरह म्यांमार, बांग्लादेश, वेनेजुएला में, फ़लस्तीन में, शाम में, इराक में एक किरदार अदा किया गया। बाइडन हुकूमत करती रही, वो चाहते हैं इस तरह फ़ौरन किरदार अदा करें, क्योंकि इदारे इस वक्त मफलूज है सारे। इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम इदारे कंट्रोल में लिए हुए हैं। अब इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप किसी लड़ाई के मूड में नहीं है, क्योंकि यूरोप सारे का सारा उसके नाराज़ हो चुका है। यूक्रेन के मामले पे आप जानते हैं वो सारे मसाइल, तीसरी आलमी जंग का मामला, फिर जो अभी फ़लस्तीन का मामला। लेकिन आज जो पेशरफ्त हुई, जो ईरानी सदर को डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त लिख दिया, वो अमेरिका की कोई हुकूमत नहीं कर सकती थी। ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह ईरान को मुज़ाकरात के लिए बुला रहे हैं कि आएँ बैठ के बात करें, डील करते हैं, जिस तरह हमने अफ़गानिस्तान से इनखला किया, हम इस तरह एक दफ़ा फिर इस तनाज़े को हल करते हैं, और 2015 से शुरू करेंगे मामला JCPOA में, जहाँ आपको छोड़ा था इस मामले को। और ज़ाहिर है ये ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देना चाहते, जंग नहीं चाहते, और वो चाहते हैं डील की जाए, इनके साथ तमाम मुआशी पाबंदियाँ हटा के इस मामले को हल किया जाए। फ़लस्तीन में वो गज़ा की तामीर नो की तरफ जा रहा है, और वो जानता है कि ईरान के पास ये सलाहियत है कि एटमी हथियार उनके बने भी हैं, बना भी सकते हैं। और ये ख़तरा एक बार ये मामला शुरू हुआ तो फिर सऊदी अरब भी बनाना शुरू करेगा, अरब अमारात भी टेक्नोलॉजी लेगा, और फिर ये दुनिया में एटमी हथियारों का फैलाव शुरू हो जाएगा, और ये जो अमन का मामला है वो नामुमकिन हो जाएगा, और तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। इसराइल के साथ देखें ना, ईरान का ये मामला शुरू हुआ तो उसके बाद फिर तीसरी जंग अजीम होने का एक मामला शुरू होगा, और तो इस तरफ कहीं नहीं जा सकता।
ابھی امریکہ نے جو نمائندہ وٹکوف بھیجا فلسطین میں بھی، وہاں یرغمالیوں کی رہائی اور صلح کا جو منصوبہ جسے فلسطین کی جو گوریلا تنظیموں نے انکار کر دیا ہے کہ جب تک اسرائیل مکمل طور پہ پیچھے نہیں ہٹتا، جنگ مستقل طور پر ختم نہیں ہوتی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب ٹرمپ کے پاس آپشنز آ گئیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے موت ہے ایسی جب صلح ہونی شروع ہو، انہیں تو دہشت گردی چاہیے۔ ٹرمپ نے تو وہی کیا جس کی سے امید تھی، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جھگڑا جب تک یوکرین کا ختم نہیں ہوگا، جنوبی ایشیا کی طرف، ایران کی طرف، افغانستان کی طرف، ہندوستان پاکستان کی طرف یہ نہیں آئے گا، لیکن بڑی جلدی آ گیا۔ وہ اس خطے کے مسائل کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت جو طاقتیں ہیں، روس ہے، چائنا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا تنازع ہے وہ تجارت کا، تجارت کے راستوں کا، معدنی ذخائر کا، سینٹرل ایشین ریاستوں کا۔ یہ معاملات اب جنگ سے حل نہیں ہو سکتے، یہ کچھ لوگوں کی بنیاد پہ، کیونکہ دنیا کی طاقت کے دو بلاکس بن چکے ہیں، ایک طرف یورپ چلا گیا، ایک طرف روس کھڑا ہے، اور چین ان کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ میں موجود ٹرمپ کے حامی اور ٹرمپ کے مخالف ہیں۔ جو مخالف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روس اتنی بڑی طاقت اگر بن گیا تو پھر اس کا اثر رسوخ یورپ کی طرف بڑھے گا، ظاہر ان کا مسئلہ ہے، وہ یوکرین کے بعد پولینڈ اور باقی ممالک کی طرف جائے گا۔ اب جس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یوکرین کی مدد بھی کی اور کرتے رہے بائیڈن حکومت کے ساتھ بھی، لیکن ٹرمپ آ کے روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب یورپ مجبوراً جو ہے وہ اپنی الگ طاقت بنانے پر مجبور ہے، ایک نیا نیٹو بنانے پر مجبور ہے، اور وہ امریکہ کے بغیر انتہائی کمزور ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں انخلا کے بعد مفاد صرف اسلحے کی حد تک ہے، کنٹرول کی حد تک ہے، اور اس تنازع میں آپ دیکھیں پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے وہ تو یوکرین کے ساتھ تھی، برطانیہ کی پرانی بائیڈن حکومت کی جو پالیسی اس پہ تھے، اب روس مخالف اتحاد کا حصہ تھے۔ امریکہ کے انہوں نے فی الحال ایک گرفتاری پیشکش کر کے انہوں نے کہا جی ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں ایک گرفتاری کافی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ یورپ کے محاذ پر بھی لڑ رہا ہے، اپنے اندرونی محاذ پر بھی، اور 100 دن کی اس نے پرفارمنس بھی دکھانی ہے، تو یہ گرفتاری اس کے لیے اس لیے اہم تھی۔ ورنہ اس گرفتاری کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں جہاں اسے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑے، کیونکہ دہشت گردی ہوگی نہیں تو ضرورت کہاں پڑے گی۔ ایران کے ساتھ جو معاملہ حل ہو گیا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ فارغ سمجھے، اسی کے لیے رکھا گیا تھا انہیں، یہ ان کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ تھا۔ اب یوکرین کے معاملات بھی حل ہو گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، افغانستان کے ساتھ بھی معاملات۔ اب دیکھیں کیونکہ چین کے ساتھ یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف تجارتی لڑائی ہے، یہ جو حمایت کر رہے ہیں اس وقت اتحاد بنا رہے ہیں، وہ ٹرمپ کوئی اب کرائے کی بندوق کی اسے ضرورت نہیں پڑنی، یہ ریہیبلیٹیشن کے ذریعے افغانستان میں چین ترقی لا رہا ہے۔ ابھی اگر ایران کو خط لکھ سکتا ہے تو افغانستان کے ساتھ تو انخلا میں اس کے پہلے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا آپ چیپٹر اس معاملے میں بالکل کلوز سمجھیں، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ آج انہیں شاید نیند نہ رات کو آئے، کیونکہ امن قائم ہو گیا۔ تو ابھی تو انہوں نے حالیہ گرفتاری پیش کی تھی، یہ سوچ رہے تھے امریکہ کے قریب ہونے کی، جب قریب ہونے کی کوشش کریں گے اور ہم مزید آگے گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ امریکہ کے قریب ہوں گے تو یورپ سے دور ہوں گے، چین سے دور ہوں گے، تجارتی راستوں سے، سی پیک سے، سینٹرل ایشین ریاستوں سے، تجارت کے روٹ سے، سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ان کے پاس کوئی ایسا کارڈ نہیں بچا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، خدا نخواستہ دہشت گردی ملک میں جتنی بڑھے، کیونکہ جتنی جنگیں لگائیں یہ سوچ رہے ہیں امریکہ کے قریب آئیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی آگے ٹرمپ ہے۔ ماضی میں دیکھیں ہر فوجی جرنیل کی ایک ڈاکٹرائن تھی، باجوہ ڈاکٹرائن آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے ایک ملیشیا کی حد تک فوج کو بنا دی، بھارت سمیت کسی ملک سے لڑنے کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے ملک کے اندر کرنا ہے۔ اب ہندوستان کو ریپلیس کر کے وہ افغانستان کو دشمن کے طور پر لے آئے، اور انہوں نے سوچا گڈ بیڈ کاپ جو ہم پالیسی کھیلتے تھے، جو امریکہ کے لیے گڈ ہوتا تھا ہمارے لیے بیڈ، اب وہ سوچ رہے ہیں نہیں جو گڈ ان کے لیے ہمارے لیے بھی گڈ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مذاکرات کا حامی ہے، وہ مذاکرات جو انہیں سوٹ ہی نہیں کرتے، تو اس لیے انہیں اب گڈ بیڈ کاپ کی پالیسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مذاکرات میں جو پارٹیاں بیٹھتی ہیں اس کے لیے اعتماد چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے تعلقات چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے نہیں ہیں، وہ ہیں ہی صرف خان کے۔ دیکھیں عمران خان تو دہشت گردی، معیشت، سیاسی استحکام، ان چیزوں کا حامی ہے، یہ اس کے حامی نہیں ہے۔ عمران خان نیوٹرل موقف کا حامی ہے، بیرونی طاقتوں سمیت سب کے ساتھ بیلنس تعلقات رکھنے کا حامی ہے، وہ تو کیمپ سیاست کا حامی نہیں ہے، نہ یورپ کی سائڈ، نہ روس کی سائڈ، نہ امریکہ کی سائڈ، اپنی پالیسی۔ لیکن یہاں جرنیلوں کی تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے پالیسی کوئی نہ کوئی دشمن رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی کیمپ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی میدان چاہیے جہاں پہ ڈالری جنگ چلتی رہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاپا جان پیزے بنتے رہے، دبئی کی پراپرٹیاں بنتی رہی، جزیرے بنتے رہے۔ اب چونکہ امریکہ کی پالیسی الگ ہو گئی، یورپ کی پالیسی الگ ہو گئی، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی آپ دائیں ہاتھ پہ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کرتے رہے، اچانک بائیں ہاتھ کی گاڑی آ جائے، تو اب یہ وہ والا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور عمران خان تو دیکھیں جیل میں بیٹھا ریلیکس دیکھ رہا ہے، ساری سچویشن دیکھ رہا ہے، اسے کسی کی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں، وہ نیوٹرل ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے البتہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ انہیں اب سمجھ نہیں آئے گی کہ اب یہ کس طرف کھڑے ہوں گے، کیا کریں گے، کیونکہ امریکہ کے کیمپ میں گئے تو بھی انہیں عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، الیکشن کروانے پڑیں گے، اور اگر نہ گئے تب بھی کرنا پڑے گا،
اور جو جنگ یہ خدا نخواستہ افغانستان سے خیبر پختونخوا لانا چاہتے ہیں، اللہ پاکستان پہ رحم کرے، وہ پھر خدا نخواستہ لاہور، کراچی، اسلام آباد سے ہندوستان بھی پہنچ سکتی ہے، اور یہ بات امریکہ جانتا ہے، کیونکہ یہ کالا دم تنظیم جس سے لڑ رہے ہیں یہ دنیا کے 30 ممالک میں موجود ہے، یہ یاد رکھیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں کہ اس معاملات کو حل کر سکیں، کیونکہ نہ تو ان کے ساتھ، ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس ووٹ بینک ہے، نہ عوامی حمایت ہے، نہ اخلاقی ہے، اور اوپر سے کرپٹ بدیانت لوگ بھی ہیں۔ یہ تو جن کے ساتھ ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، تو صرف اپنی بقا اور اپنے فائدے کے لیے۔ آپ آج کی مثال دیکھ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے کرپشن کے 3 کیسز فیڈرل اینٹی کرپشن میں بنائے گئے تھے۔ جج گیلانی کو پوچھا تھا کراچی میں بلا کے کہ آپ کو کراچی، ملتان یا اسلام آباد کس جیل میں بھیجیں؟ گیلانی نے کہا نہیں جی جیلیں تو ہمارا گھر ہے، ہمیں جدھر مرضی بھیج دے۔ جج نے بڑا اونچا کہہ کر اس نے کہا ہاؤس اریسٹ کا آپ کہتے تو ہم وہ بھی نہ کرتے، ہم تو آپ کے 3 کیسز ختم کر رہے ہیں، بلکہ جنہوں نے بنائے انہیں بھی جیلوں میں ڈالیں اور آپ کے ساتھ 40 مزید لوگوں کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیس تھا، اربوں روپے کا جعلی چیک انہوں نے جمع کروا کے پیپلز پارٹی کی حکومت خزانے کو نقصان، لیکن آج کلین چٹ دے دی۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے، مریم نواز کے کیسز ختم، شہباز شریف کے کیسز ختم، نواز شریف کے ختم، زرداری کے ختم، شہباز شریف، اس طرح گیلانی کے بھی ختم۔ تو یہ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اب تحریک انصاف دیکھیں، عید کے بعد جو تحریک، جو سب سے بڑا ان کے پاس چیلنج ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس، اسد کیسر کی آج ملاقات ہوئی ہے جو مولانا فضل الرحمان سے، اخوندزادہ حسین بھی اس میں موجود تھے۔ اس ملاقات میں مولانا صاحب کی طرف سے کچھ تحفظات کا بتایا گیا۔ اچھا، یہاں پر بہت سی بے بنیاد باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مولانا اتحاد میں اس لیے نہیں آ رہے کہ علی میر گنڈا پور کے بیانات ہیں، وہ پتہ نہیں کے پی میں حصہ چاہتے ہیں، آگے حکومت چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ لیکن مولانا صاحب اس وقت ان تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں کر رہی۔ میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، مولانا صاحب بڑی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، لمبے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ وہ صرف اس احتجاج کی حد تک اتحاد نہیں چاہتے، دونوں جماعتوں میں 15 سال سے تلخی ہے، یاد رکھیں 15 سال سے مخالفت ہے۔ یہ وقت اسی لیے لگ رہا ہے، دونوں کو اکٹھا کرنے میں پھر کچھ رہنماؤں کے اپنے بھی تحفظات ہیں، مولانا کے بھی تحفظات ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ براہ راست عمران خان سے بات چیت ہو، جو پھر ٹی او آرز بنے، وہ پھر اس احتجاج کی حد تک نہ ہو کہ ہم رینٹ کراؤڈ ہے، ہمیں آپ لیں احتجاج کریں اور ہمیں چھوڑ دیں، نہیں، وہ چاہتے ہیں پھر ایک لمبے عرصے کے لیے اتحاد چلے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، مولانا کو سمجھ ہے کہ اب آنے والی سیاست صرف اور صرف تحریک انصاف کی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ انہیں دوبارہ حکومت میں لا نہیں سکتی۔ مولانا صاحب اگر تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے تو پھر ظاہر ہے اسی اتحاد میں رہیں گے، اسی حکومت میں رہیں گے، تو ان کے لیے اتحاد زیادہ ضروری ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو اب آپ کو مستقبل نظر نہیں آتا۔ مولانا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بات وہ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی سیاسی بقا ہے۔ اب صرف یہ عدم اعتماد میں جو خان کی حکومت گرانے کا الزام تھا، اس الزام سے تحریک انصاف سے پیچھے ہٹنا ہے، مولانا کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، اور یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ جو 26ویں ترمیم کے بعد کچھ معاملات ہیں وہ اعتماد ڈیولپ ہوا اور یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور اس میں تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ علی میر گنڈا پور بھی بہت بڑا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں جب وہ مولانا سے ملیں گے، اور ظاہر ہے پھر صوبائی حکومت میں کچھ حصہ بھی دیں گے، اور وہ تحریک جو چلے گی وہ پھر سیاسی اعتبار سے ان کے لیے کفن میں آخری کیل ہوگی۔ اور ایک بار آپ کو پتہ ہے یہ معاملات شروع ہو گئے تو عوام تو پہلے سے چارج بیٹھی ہوئی ہے، لوگ تو آپ کو پتہ ہے انتظار میں کہ کب کوئی ایسا سیاسی مرحلہ شروع ہو ہماری ان سے جان چھوٹے۔ اب اس پورے سسٹم کو بدلنے کے لیے ایک طرف بیرونی یہ جو میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا مجھے کردار نظر نہیں آ رہا، دوسری طرف سے اندرونی سطح پر جب یہ پولیٹیکل لیول پر بات چلے گی تو پھر یہ معاملہ حل ہوگا۔ اب خان کو یہ منگل تک پیغامات پہنچائے جائیں گے، ساری بات عمران خان کو مل جائے گی، ظاہر ان کی پولیٹیکل لوگوں سے تو بات نہیں ہوتی لیکن پیغامات سارے مل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے، باقی جماعتیں ملی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا چیپٹر بند، اور پھر انشاءاللہ نئے الیکشن کی طرف، اور یہ معاملہ نومبر سے پہلے مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے معاملات بڑے تگڑے، اللہ سے دعا کریں، یہ بڑے پاک دن ہیں، تاک راتیں آئیں گی، پھر بہت سارے دن آئیں گے، اس میں دعا کریں اور خدا کے لیے مایوسی اپنے ذہن سے نکالیں، کچھ بھی نہیں ہوا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔